वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। पेश खिदमत है हर एतवार की तरह इस एतवार को भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपका अपना पसंदीदा कॉलम। जी हाँ, हर एतवार को जिसका आपको इंतज़ार रहता है, लंदन की डायरी। लंदन की डायरी के मुसन्निफ़ हैं जनाब फ़हीम अख्तर लंदन, और अखबार मशरिक़ यानी कि आज कलकत्ता इतवार 18 अक्टूबर 2020 ईस्वी को जो मज़मून शाया हुआ है उसका उन्वान उन्होंने दिया है यूरोपियन उर्दू राइटर्स एसोसिएशन का क़याम। तो पेश खिदमत है लंदन की डायरी, आपका अपना पसंदीदा कॉलम। मैं इस बात को मानता हूँ कि ज़िंदगी एक सफ़र है, मंजिल नहीं। इसी एतबार और यकीन पर हमारी ज़िंदगी में आए दिन नई नई बातें जन्म लेती हैं। इसी तरह से हमारे अदबी सफ़र में भी एक इनकलाब बर्पा हुआ जिससे यूरोप के मुहब्बान उर्दू में खुशी की लहर दौड़ गई। यूँ तो पिछले कई बरसों से एक ख्वाब हमारी तरह कई लोग देख रहे थे कि किस तरह यूरोप में उर्दू लिखने पढ़ने वालों की एक तंजीम बनाई जाए। इस तहरीक में तो कई लोग शामिल थे और नतीजा ये हुआ कि उर्दू के चंद दीवानों ने आखिरकार यूरोप के उर्दू अदीबों और ज़बानों से मोहब्बत करने वालों के लिए यूरोपियन उर्दू राइटर्स एसोसिएशन की दाग बेल डाल दी। पहली बार यूरोप में सारे बर्रे आज़म के अदीबों की एक यूरोपियन उर्दू राइटर्स एसोसिएशन कायम की गई है। उर्दू राइटर्स एसोसिएशन कायम की गई है। इससे पहले बर्रे आज़म के मुख्तलिफ ममालिक और उनके शहरों में उर्दू की अंजुमनें तो थीं, लेकिन पूरे यूरोप के पैमाने पर उर्दू की कोई मुश्तरका तंजीम नहीं थी। जर्मनी का जब नाम आता है तो अल्लामा इकबाल की याद ज़रूर आती है। अल्लामा इकबाल और उनकी जर्मनी की महबूबा ईमा की दास्तान का इल्म सभी को है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कई ख़त जर्मन ज़बान में इमली ईमा दीगे नास्त के नाम लिखे थे। ईमा और इकबाल की मुलाकात दरियाए नेकर के करीब वाक़ खूबसूरत शहर हाइडलबर्ग में हुई थी। खूबसूरत शहर, हसीन ईमा और नौजवान इकबाल, इसलिए ऐसा होना हैरानी की बात नहीं है। अल्लामा इकबाल हाइडलबर्ग और दरियाए नेकर और ईमा के इश्क से इस कदर मुतासर थे कि उन्होंने अपनी एक नज़्म दरियाए नेकर हाइडलबर्ग के किनारे पर लिखा, जिसमें उन्होंने अपने जज्बात का इजहार यूँ किया है। खामोश है चांदनी कमर की, शाखें है खामोश हर शजर की, फितरत बेहोश हो गई है, फितरत बेहोश हो गई है, आगोश में शब के सो गई है, आगोश में शब के सो गई है।
کچھ ایسا سکوت کا فسوں ہے، کچھ ایسا سکوت کا فسوں ہے، نیکر کا خرام بھی سکوں ہے۔ اے دل تو بھی خاموش ہو جا، اے دل تو بھی خاموش ہو جا، آغوش میں غم کونے کے سو جا، آغوش میں غم کونے کے سو جا۔ اتوار 4 اکتوبر کو ایک افتتاحی آن لائن پروگرام میں ایسوسی ایشن کے صدر عارف نقوی برلن جرمنی نے ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کو متعارف کرایا اور اغراض و مقاصد پر تفصیل سے روشنی ڈالی، جس کے بعد BBC لندن کے سینئر براڈ کاسٹر اور اردو کے مشہور کالم نویس، ادیب، صحافی رضا علی عابدی کی صدارت میں پہلی بار ایک کل یورپین مشاعرہ کیا گیا، جس کی نظامت خوبصورتی سے لندن کی اردو ادیبہ محترمہ نجمہ عثمان نے کی، جس میں برطانیہ، جرمنی، سویڈن، فرانس وغیرہ کے چوٹی کے شعراء نے کلام پیش کیا۔ افتتاحی تقریب کا آغاز ایک جرمن فنکار سیباسٹیان ورائر کے ساز کے جھنکاروں سے ہوا۔ سیباسٹیان ورائر ہیمبلٹ یونیورسٹی میں عارف نقوی سے اردو پڑھنے کے لیے آیا تھا اور اردو زبان سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ اس نے اردو کی ایک غزل بھی کہی تھی۔ سیباسٹیان اب خود جرمنی کے تاریخی شہر پوسٹڈم میں لوگوں کو ستار سکھاتا ہے۔ اس کے بعد یورپین اردو ایسوسی ایشن کے صدر عارف نقوی نے استقبالیہ خطبہ پیش کیا۔ وہ 60 برس سے جرمنی میں مقیم ہے اور ہیمبلٹ یونیورسٹی برلن کے لیکچرر اور ریڈیو برلن انٹرنیشنل کے سینئر مدیر رہ چکے اور شاعر، ادیب و صحافی ہیں۔ نیز اردو انجمن برلن کے صدر، یورپین لٹریری سرکل کے سرپرست اور انٹرنیشنل اردو ریسرچ اسکالر ایسوسی ایشن کے سرپرست ہیں۔ BBC لندن کے سابق براڈ کاسٹر و ادیب جناب رضا علی عابدی نے مشاعرے کی صدارت کی۔ اس مشاعرہ میں برطانیہ کے معروف سینئر شاعر باصر کاظمی، سویڈن کے مشہور شاعر محترم جمیل احسن، جرمنی کی شاعرہ طاہرہ رباب، برطانیہ کے مشہور شاعر یشب تمنا، ارشد لطیف اور نعیم پارکر، لندن کی مشہور شاعرہ اور مصنفہ محترمہ نجمہ عثمان، فرینکفرٹ جرمنی کے اقبال حیدر اور فرانس کے شاعرہ شاز ملک اور دیگر مہمان شامل تھے۔ یورپین اردو رائٹرز ایسوسی ایشن اس لیے قائم ہوئی ہے کہ ہم اس کے ذریعے یورپ میں اردو کے فروغ کے لیے باقاعدہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یورپ کے مختلف ممالک میں برصغیر کی ثقافت سے متعلق نیز اردو کی لاتعداد تنظیمیں ہیں جو دل و جان سے اپنی زبان و ادب برصغیر کی ثقافت سے متعلق نیز اردو کی لاتعداد تنظیمیں ہیں جو دل و جان سے اپنی زبان و ادب کی خدمت کر رہی۔ اگر غور سے دیکھا جائے
تو ایک ہی ملک بلکہ ایک ہی شہر میں کئی ایسے گروپ، انجمنیں اور حلقے ہیں جو اپنے اپنے مقام پر زبان و ادب کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ ایک فرد یا ایک گروپ اکیلا سب کام نہیں کر سکتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سب ایک دوسرے کا احترام کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ میں نے ایسا بھی محسوس کیا ہے، بہت ساری انجمنیں یورپ کی ایک ایسی ہیں جن کے پروگرام میں پاکستان اور ہندوستان کے ادیبوں اور شاعروں کی شمولیت زیادہ ہوتی ہے، اور یورپ میں بسے ادیبوں اور شاعروں کو پروگرام کا علم ہی نہیں ہوتا ہے، جس میں کہیں نہ کہیں مفاد پرستی یا خود پرستی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یورپ کے پیمانے پر ابھی تک خالص اردو کے نام سے کوئی ایسی تنظیم نہیں تھی جو پوری طرح سے اپنی کاوشوں کو یورپ میں اردو کے فروغ کے لیے لگائے۔ چنانچہ یورپ کے سبھی اردو کے شیدائیوں سے مشورہ کر کے جو امکانات اور وسائل ممکن ہیں ان سے اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے کوششیں کی جائیں گی، چاہے وہ سیمینار اور مشاعرے ہوں، کالجوں اور یونیورسٹی اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں اردو کی تعلیم کے لیے کوششیں ہوں، اردو ادب کا یورپین زبانوں میں ترجمہ یا یورپین ادب کا اردو میں ترجمہ ہو، یورپ میں مقیم اردو کے چھوٹے بڑے ادیبوں، خاص طور سے نئے ادیبوں کی تخلیقات کی برصغیر میں اشاعت ہو، یورپ کے نوجوانوں میں اردو کے لیے دلچسپی پیدا کرنے کے طریقے ہوں۔ یورپین اردو رائٹرز ایسوسی ایشن نے اس اہم کام کے لیے مزید لوگوں سے رابطہ بھی شروع کر دیا ہے اور جس کا عنقریب اعلان کیا جائے گا۔ ایک تنظیم کو قائم کرنے کے لیے ایک کمیٹی کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح یورپین اردو کانفرنس ایسوسی ایشن کی ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے، جس میں صدر معروف صحافی، ادیب، افسانہ نگار اور شاعر عارف نقوی کو بنایا گیا ہے۔ نائب صدر پروفیسر اسلم سید کو بنایا گیا ہے، جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے، اور اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی نیز امریکہ، جرمنی اور فرانس اور کئی دیگر ممالک کی یونیورسٹیوں میں تاریخ اور فلسفے کے استاد رہ چکے ہیں۔ ادب لسانیات اور خاص طور سے اردو، فارسی اور انگریزی ادب پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ اس وقت وہ بون میں دھائی انڈس ادبی فورم کے صدر ہیں۔ رائن انڈس ادبی فورم کے صدر ہیں۔ یورپین اردو رائٹرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری کا عہدہ فہیم اختر لندن کو دیا گیا ہے، جبکہ جوائنٹ سیکریٹری کا عہدہ محترمہ کشور مصطفیٰ جرمنی کو ملا ہے۔ وہ اردو صحافی ہیں اور درس و تدریس سے بھی منسلک رہی ہیں اور جرمن براڈ کاسٹنگ اسٹیشن ڈائچے ویلے کی سینئر مدیر ہیں اور پچھلے سال تک اس کے شعبہ اردو کی صدر تھیں۔ خازن کا عہدہ محترمہ شاز ملک کو دیا گیا ہے، جو فرانس میں اردو کی شاعرہ اور افسانہ نگار ہیں۔ وہ کئی کتابیں لکھ چکی ہیں اور اردو زبان ادب کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں۔ یورپین اردو رائٹرز ایسوسی ایشن کا افتتاحی پروگرام 3 گھنٹے تک جاری رہا، جسے فیس بک اور یوٹیوب پر بھی لائیو دکھایا جا رہا تھا۔ اسے دنیا بھر میں لوگوں نے دیکھا اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مبارکباد کے پیغامات بھیجے۔ اس طرح یورپ میں اردو زبان پڑھنے لکھنے والوں کی ایک انجمن کی داغ بیل پڑ گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک
یورپین اردو رائٹرز ایسوسی ایشن اپنے اغراض و مقاصد پر پورا اترتی ہے۔ کہتے ہیں اگر ارادے نیک ہو تو اللہ کام کو آسان اور کامیاب بنا دیتا ہے۔ خیر، زندگی ایک سفر ہے، منزل نہیں، اور اسی یقین پر ہم انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں کہ بطور محب اردو عارف نقوی کی سربراہی میں ہم یورپین اردو رائٹرز ایسوسی ایشن کے بینر تلے اردو زبان کی خدمت ایمانداری سے کرتے رہیں گے۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا سب سے پسندیدہ کالم یعنی کہ لندن کی ڈائری سن رہے تھے، جس کے خالق ہیں جناب فہیم اختر لندن۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہر سنڈے کی طرح اس سنڈے کو بھی جو آپ کے سامنے میں نے مضمون پڑھا ہے آپ کو یقیناً پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو ضرور سے ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ تو اجازت دیجیے، اسم راشد کی ادبی دنیا پھر آپ سے ملاقات کرے گی کسی دوسرے ادیب، شاعر اور ڈرامہ نگار کے ساتھ۔ تو اللہ حافظ۔